मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और पेशावर प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं NGOs के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अफराद हैं, उनके जो खिदमात हैं इस कोरोना पेंडेमिक में, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं और ख़ुसूसन जो लोग इस रास्ते में अपनी फ़राइज़ की अदायगी करते हुए शहीद हो गए हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उनको कौमी हीरोज़ का दर्जा दिया जाए और हम उनकी शहादत की कबूलियत, उनकी माग़फ़िरत, उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस के लिए अपने रब के हुज़ूर दस्तबद्दुआ हैं। ख़ुसूसन जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के फ़खरुद्दीन साहब गुज़िश्ता दिनों शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब करे। इस पेंडेमिक के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज से अपने फलाही और रिफ़ाही और इमदादी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया है और मैं इस मुनज़्ज़म मनसूबाबंद एफ़र्ट्स पर आवाम को इस तकलीफ़ में सहूलत और इमदाद देने पर अल खिदमत फाउंडेशन और इस तरह के बाकी रिफ़ाही इदारों और NGOs को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। 8 मार्च से ये तकरीबन 84 दिन हो गए हैं अल खिदमत फाउंडेशन का ऑफिस नॉन स्टॉप खुला हुआ। रमज़ान में उनके ऑफिस खुले थे, ईद के मौका पर उनके ऑफिस खुले थे, उनके तमाम ऑफिस 91 एम्बुलेंस वो सब के सब तहर्रुक में हैं इस पूरे पेंडेमिक के दौरान। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 मिलियन जो अफराद हैं उन तक अल खिदमत फाउंडेशन अपनी इमदाद मुख्तलिफ़ शक्लों में पहुंचा चुकी है। इसी तरह 1 अरब 80 करोड़ रुपए की इमदादी सामान या सरगर्मियाँ अल खिदमत फाउंडेशन अब तक अंजाम दे चुकी है। इस पूरे जद्दोजहद में जो अल खिदमत फाउंडेशन ने किया, इसमें मैं डोनर हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि अल खिदमत फाउंडेशन के जो सूबाई ऑफिस है उनका मोर देन 50% अमला इस पेंडेमिक में आवाम की खिदमत करते हुए ख़ुद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका। तो हम अल खिदमत फाउंडेशन को और इस तरह के दूसरे तमाम NGOs और रिफ़ाही इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो वज़ीर आला के करने का काम था वो ये था कि तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं जब ये वबा आ चुका है, एक इजलास भी वज़ीर आला ने NGOs का नहीं बुलाया। गवर्नर हाउस के अंदर, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर एक दफ़ा भी उनकी हौसला अफजाई के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। ये शर्म की बात है। वो NGOs जो इस वक्त रियासत से बढ़कर आवाम की खिदमत कर रही है, कम से कम उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी एप्रिसिएशन के लिए एक इजलास गवर्नर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म इनको देती ताकि ओवरलैपिंग ना हो, एरियाज़ मुख्तस करते उनके लिए, ताकि ज़्यादा मनसूबाबंद अंदाज से रियासती सरपरस्ती में ये इस पेंडेमिक में आवाम की खिदमत करते, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत कितनी सोलो फ्लाइट कर रही है। वो इस पेंडेमिक से निमटने के लिए खुद आइसोलेशन का शिकार है। जो हुकूमत की
پالیسی ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم پہلو انداز سے یہ حکومت ناکامی سے دوچار ہے، اپنے دعووں، اپنے وعدوں، اپنے منشور پر عمل درآمد میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ مائنس میں چلا گیا۔ جب یہ حکومت آئی تھی ان کو جی ڈی پی گروتھ ملا تھا 5.3۔ اب خود اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ -1.3 پہ چلا گیا۔ اسی طرح قرضے 13,000 ارب روپے سے زائد قرضے ابھی تک وفاقی حکومت لے چکی ہے۔ جس رفتار سے یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت قرض لے رہی ہے، پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنے تیز رفتار شرح سے قرضے لینے کی مثال کوئی اور نہیں۔ پاکستان کے اوپر قرضوں کی ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور وہ وزیر اعظم جو کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اس نے قرضوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اور اس حالت میں جب عوام تکلیف میں ہے وہ مری کے اندر وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری عروج پہ ہے، انفلیشن، مہنگائی عروج پر ہے۔ اور حکومت کے خود اعداد و شمار یہ ہیں کہ 2.25 کروڑ سے زائد لوگ وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت مکمل طور پر اپنے اہداف میں، اپنے منشور میں ناکام ہو چکی ہے۔ جو یہ پینڈیمک آیا، وبا آیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حکومت ایک نیشنل ایکشن پلان بنا دی۔ ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کنفیوزڈ ہے، حکومت مکس میسیجنگ سے کام چلا رہی ہے۔ حکومت کبھی لاک ڈاؤن، کبھی شٹر ڈاؤن، کبھی جزوی لاک ڈاؤن، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اب جو ہیں تقریباً لاک ڈاؤن ہی ختم کر دی۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ جب 100 افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور جب 75,000 افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے تو لاک ڈاؤن مکمل طور پر اٹھا دیا۔ 75,000 کیسز اس وقت آ چکے ہیں اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ 5 دن لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ صرف ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت نے کورونا سے کوئی مذاکرات کر لیے ہیں کہ وہ 5 دن پاکستان کے بازاروں میں اور سوسائٹی میں نہیں آئے گا اور صرف ہفتہ اور اتوار کو آئے گا؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے کہ آپ 5 دن بینکوں کو، بازاروں کو، میلوں کو، منڈیوں کو، آفیسز کو مکمل طور پر کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ اس بیماری کو کیسے روکیں گے؟ اس حوالے سے کم از کم حکومت کو اپنے سائنٹیفک ڈاٹا اور اعداد و شمار جو ہیں وہ قوم کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے تھے۔ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ لوگوں کو علم ہے کہ حکومت کی اپنی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ تک کرونا وائرس کے مریض یہ صرف لاہور شہر کے اندر ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد یہ کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ لاہور شہر کے اندر ہیں، اور وبا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، حکومت پارلیمنٹ کو بروئے کار لائے، حکومت آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم کو بروئے کار لائے، حکومت کلیکٹیو وزڈم سے کام لے، اور اس وقت بھی اکانومی، کرونا کی پینڈیمک اور فیوچر پلان کے حوالے سے
پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی کلیکٹیو وزڈم کی بنیاد پر ایک نیشنل ایکشن پلان دے، ورنہ پاکستان ایک ڈیزاسٹر اور کیٹاسٹروف کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پر بھی اور اس وبا کی وجہ سے بھی، حکومت کی ناکام، نااہل، کنفیوز پالیسیوں کی وجہ سے۔ میں اس موقع پہ یہ مطالبہ بھی کروں گا حکومت سے کہ جب انہوں نے تقریباً لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے تو تعلیمی اداروں کی بندش کا کیا جواز رہتا ہے؟ دینی مدارس کی بندش کا کیا جواز رہتا ہے؟ حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھا ہے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھا ہے اور دینی مدارس کو بھی بند رکھا ہے۔ جب آپ نے منڈیاں اور جب آپ نے میلے اور جب آپ نے آفیسز اور جب آپ نے پوری ادارے کھول دیے، سیاحت تک کو کھول دیا، تو پھر تعلیمی اداروں کو ایس او پیز کے ساتھ کیوں نہیں کھول رہے؟ کیوں ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی اداروں کو نہیں؟ بالخصوص میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ فوری طور پر دو کام کریں۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایک بحران کا شکار ہیں، مالیاتی بحران کا شکار ہیں۔ ایس او پیز کے ساتھ فوری طور پر پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور سرکاری تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ دوسرا، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مالیاتی پیکیج دیا جائے تاکہ وہ تعلیمی ادارے جو ہمارے اپنے سوسائٹی میں ہمارے اپنے لوگوں نے قائم کیے ہیں، جو فارن چین ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چل رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے ملک کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایک مالیاتی پیکیج دیا جائے تاکہ اس بحران سے نمٹنے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ اس موقع پہ میں آخری بات وہ دینی مدارس کی بھی میں کروں گا کہ دینی مدارس کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، نیا تعلیمی سال دینی مدارس کا شروع ہو چکا ہے اور ان کے داخلے بھی ہو رہے ہیں، ان کی کلاسز بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے حکومت دینی مدارس کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے اور دینی مدارس کے جو 5 بورڈ ہیں، اتحادی وفاقی مدارس دینیہ، ان کے ساتھ مل کر مدارس کو کھولنے کا وہ پلان دے اور اعلان کریں۔ آخری بات میں اوورسیز پاکستانیوں کی کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے چند مطالبات آپ کی توسط سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو، جو کہ ہیرو ہیں، محسنین ہیں، جو 24 ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز سالانہ بیچتے رہے گزشتہ 70 سال سے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت بھی ہے، صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور متعلقہ ادارے بھی ہیں اور سفارت خانے بھی ہیں۔ اس وقت 1 کروڑ تک یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، جس میں تقریباً 30 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پختون بھائی ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانی اس وقت ایک شدید تکلیف سے گزر رہے ہیں، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو کھولا جائے، صرف پی آئی اے کے لیے نہیں، تمام انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے، تمام انٹرنیشنل جو ایئر لائن کمپنیاں ہیں ان کے لیے۔ پی آئی اے کے ذریعے سے، ان کے فلائٹ آپریشن کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیوں کو لایا نہیں جا سکتا اس کرائسس میں۔ ایئر عربیہ، اتحاد، امارات، قطر ایئر ویز، ملیشیا کی ایئر کمپنیاں، سب کو آن بورڈ کیا جائے اور سب نے حکومت کو پیشکش کی تھی کہ ہم حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو فوری طور پر تمام انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز کے لیے اور تمام انٹرنیشنل ایئر کمپنیوں کے لیے باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو کھولا جائے تاکہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو باعزت یہاں پاکستان لائے جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ان سے خالی جہاز کا کرایہ بھی لے رہی، یہ ظلم ہے، یہ تکلیف اور مصیبت میں ان کے ساتھ استحصال ہے ان کا۔ ریاست ماں کے گود جیسی ہوتی ہے، ریاست تکلیف میں سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ ڈبل ٹکٹ کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ 50% رعایت پر ان کو ایئر ٹکٹ فراہم کریں، مالیاتی پیکج دیں اور 50% رعایت پر ان مزدوروں کو ایئر ٹکٹ فراہم کیا جائے۔ بلیک پہ ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں، 300 اور 400 درہم کا ٹکٹ آج کل 3000 درہم پر مل رہا ہے
اور اس میں سفارت خانے بھی ملوث ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت بھی ملوث ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے غریب اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 100 موٹو لے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیرونی ملک میں ایئر ٹکٹ میں اور دوسری حوالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ 100 موٹو لیں اور حکومت کو عدالت کے اندر وہ طلب کریں۔ میں حکومت کو یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں تاکہ جو ہمارے مریض وہاں پہ ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ ان کے پاس اگر ڈاکٹرز کی کمی ہے ہم اپنی طرف سے ان کو ڈاکٹر فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی آ جائیں ان سے قرنطینہ کے چارجز نہ لیے جائیں، اس لیے کہ وہ آلریڈی بے روزگار ہے 3 ماہ سے، ان کے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے رقم نہیں ہے، آپ ان سے 24 گھنٹے 5000 روپے قرنطینہ کے چارجز لے رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ان کا استحصال ہے، یہ ان کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے۔ اس لیے مفت قرنطینہ سروسز فراہم کی جائے، اور حکومت کو اگر کوئی مسائل ہیں تو ہم سے بات کریں۔ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ مفت فری آف کاسٹ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ قرنطینہ سینٹرز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم دے سکیں۔ تقریباً 200 ڈیڈ باڈیز یہ سعودی عرب کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں اوورسیز پاکستانی زندوں کی توہین تو ہو رہی ہے ایمبیسیز کے سامنے، ان کا لوٹ مار ہو رہا ہے، لیکن پختونوں کی لاشوں کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ گاڑی کی ڈگیوں کے اندر پختونوں نے اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی ڈھیروں کے اندر لاشیں رکھی ہوئی ہیں، مردہ خانوں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ فوری طور پر ان لاشوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وار فوٹنگ پر، کریش بنیادوں پر، ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر وہ انتظامات کیے جائیں۔ جو سعودی عرب کا سفیر ہے ریاض کے سفارت خانے میں، ان کا رویہ پختونوں کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے، اور ان سے لوگ بہت شاکی ہیں، ان سے لوگ بہت تکلیف میں ہیں، ان کی وجہ سے عوام کے مسائل میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے فوری طور پر سعودی عرب میں جو پاکستان کا سفیر ہے ریاض میں، اس کو برطرف کیا جائے، اور وہاں کوئی ایسا بندہ بھیجا جائے جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہو اور جو اپنے وطن کی عوام کی محبت ہو، تاکہ وہ اپنے جو وہاں تکلیف میں مسلمان اور پاکستانی اور پختون بھائی ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں، فوری طور پر باچا خان ایئرپورٹ کو تمام انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیے کھول دیں، بڑے پیمانے پر فلائٹ آپریشن شروع کریں، ڈیڈ باڈیز کو لے آئیں، قرنطینہ کے چارجز ختم کریں، ایئر ٹکٹس میں ان کو کنسیشن اور ڈسکاؤنٹ دیں، اور جو بلیک مارکیٹ میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا سلسلہ بند کریں۔ اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو ہم نے ایک دھرنا پشاور میں دیا ہے، ایک احتجاجی مظاہرہ پشاور میں کیا ہے، نیکسٹ ویک ہم احتجاجی دھرنا یہ وزیر اعلیٰ کے ہوم ڈسٹرکٹ سوات میں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کا استحصال ختم کرنے، ان کے ساتھ جو لوٹ مار کا رویہ، اس کے خلاف بطور احتجاج حکومت نے اگر اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہم وزیر اعلیٰ کے ہوم ڈسٹرکٹ سوات میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ دھرنا دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی سپورٹ میں۔ بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اپنی دعووں میں، اپنی وعدوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پر ہے، پاکستان کا ڈیٹ ریٹ ناقابل یقین ہے، انفلیشن، ان امپلائمنٹ عروج کے اوپر ہے، اور ملک ایک کیٹاسٹروف کی طرف اس حکومت کی ناقص اور ناکام پالیسیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہو جائے اور فریش الیکشن ہو، ایک غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو، تاکہ حقیقی نمائندے قوم کے سامنے آئے، اور جو لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے قوم پر مسلط کیے گئے ہیں،
اور جنہوں نے ان 2 سال میں پاکستان کی معیشت کا بینڈ بجا دیا اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، کم از کم ان سے قوم کو نجات مل جائے۔ مجھے اتفاق ہے آپ کی اس بات سے۔ دیکھیں، ہندوستان کے حوالے سے ہماری حکومت کی پالیسی وہ ٹیپو سلطان کی نہیں، بہادر شاہ ظفر کی ہے۔